हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे नावल मुसहफ बाय निम्र अहमद का एपिसोड नंबर 14। सो लेट्स चेक इट आउट। वो सुबह बहुत जर्द सी तुलू हुई थी। आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। आज जिसने ऊंची बुन के बजाय सादा सी चोटी बनाई थी। शफाफ चेहरे पर ज़रा सी पजमर्दगी छाई थी। वो चंद लम्हे खुद को देखती रही, फिर स्याह चादर सर पर रखी और टोर तक लपेट कर बकल दूसरे करने पर डाली। आज उसे गवाही देनी थी, फवाद के खिलाफ या अपने खिलाफ। लाउंज में तीनों चचा इंतज़ार कर रहे थे। क्लिफ लगी सफ़ेद शलवार कमीज में आगाजान कमर पे हाथ बांधे इधर उधर बेचैनी से टहल रहे थे। इसे राहदारी से आता देखा तो रुक गए। चले। वो स्पाट चला लिए उनको देखे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोल कर बाहर निकली। वो सब इकट्ठे बाहर निकले। गेट खुला। एक के बाद एक दोनों गाड़ियां पोर्ट से बाहर सड़क पर रवा दवा दी। इस ऊंचे घर की बहुत सी खिड़कियों में बहुत सी औरतें उनको जाते देख रही थी। गाड़ियां गुम हुई तो लड़की ने पर्दे छोड़ दिए। जहर सिरादारी में वो सिमटी सिमटाई निगाहें नीचे की आगाजान के साथ साथ चल रही थी। इधर उधर पुलिस वाले, वकला और कितने ही लोग गुजर रहे थे। बहुत वहशतनाक सी जगह थी वो, इससे सर नहीं उठाया जा रहा था। बस लम्हे भर को इसने चेहरा ऊपर किया तो कॉरिडोर के अख्ताम पर वो खड़ा था। अपने किसी सिपाही को उखड़ते तेवर लिए गुस्से से कुछ कहता। यूनिफॉर्म में मलबूस, सर पे केप, वो बहुत वजिया था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा महमल को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इसे इन तमाम लोगों में एक वही इतना हमदर्द लगा था। इसने निगाहें झुका ली। कॉरिडोर के मोड़ के करीब ही थी जब हुमायूं की निगाह इस पे पड़ी और वो ठहर गया। आगा करीम के वाय करने के पीछे छुपी हुई, गर्दन झुकाए आई, स्याह चादर में लिपटे लटकी, जिसके चेहरे पे ज़मानों की तकन रकम थी। इससे सर नहीं उठाया। वो इसे देखता रहा यहाँ तक कि वो इससे करीब सर झुकाए गुजर गई। हाँ, आगा करीम ने एक मुतनफ़्फ़िर निगाह इस पर ज़रूर डाली थी। वो अब गर्दन मोड़ कर इसे देखने लगा। शायद वो इसकी आंखें देखना चाहता था, उन्हें पढ़ना चाहता था। कॉरिडोर के दरमियान में एकदम इस काली चादर वाली लड़की ने गर्दन पीछे को मोड़ी। दोनों की निगाहें लम्हे भर को मिली। इसी महमल की आंखों में ज़मानों की तकन दिखी थी। फिर इसने चेहरा मोड़ लिया और इसी तरह सर झुकाए अपने चचाओं के नरगे में आगे चलती गई। कमरा अदालत में वो कतार की बाएं नशिस्त पर सबसे पीछे बैठी थी। आगाजान में इसे दाएं तरफ थे। इनके बाएं जानिब कुछ न था, कतार खाली थी। वो सर झुकाए सारी कार्रवाई सुनती रही। इससे नज़र तक ना उठाई जाती थी, यूं जैसे हर कोई इसे ही देख रहा हो। और फिर इस साउथ को जैसे ही इसने सर उठाया, वो दूसरे स्टेन में बैठा गर्दन तिरछी किए इसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हुमायूं की निगाहों में सवाल थे, छुपते हुए परेशान कौन सवाल। इससे ज़्यादा देर तक देखा ना गया। वो गर्दन मोड़कर आगा जान को देखी गई जो लब बिंचे वकले के दलाइल सुन रहे थे। निगाहों के इर्तिकाज़ पे चौंक के महमल को देखा। क्या? वो जिस तरह उन्हें देख रही थी वो ज़रा से उलझे। जायदाद में मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा ना? इसने सरगोशी की, निगाहें इन पर से हटाए बगैर। हाँ, क्यों नहीं? यहीं कि अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं तो क्या मतलब? मैं भी जाकर हुमायूं दाऊद के खिलाफ बयान दूँ तो क्या गारंटी है कि आप मुकर नहीं जाएंगे? तुम्हें मुझ पे शक है? अगर है तो? आगाजान के माथे पे गुस्से की लकीरों ब्रिज से वो जब्त कर गए। तुम अब क्या चाहती हो? ये। इसने काली चादर में से बैग निकाला, जिप गोली और एक कागज़ और पेन निकाल कर इनकी तरफ बढ़ाए। मेरी सिर्फ फैक्ट्री में शेयर की कीमत 9 करोड़ के लगभग है। बाकी का हिसाब मैं भी नहीं मांग रही। ये आपकी चेक बुक का चेक है, रकम मैंने भर दी है, इसे साइन कर दे। इसने पेन इनके सामने किया। वो कभी इसको देखते कभी पेन को। आगाजान महमल बच्ची नहीं है, आप मुझसे मेरी आखिरत खरीद रहे हैं। अगर मैंने झूठी गवाही दी तो मैं पुलिस रात पार करने से पहले ही गिर जाऊंगी। अगर गिरना है तो कुछ वर्ड तो होना चाहिए ना। आप ये साइन कर दे, मैं भी जाकर झूठी गवाही देती हूँ। इसने पेन और चेक इनके हाथ पर रखा। इस हॉल में कोई मेरे इशारे का मुंतजर है। मैं ये चेक साइन करवा कर अभी इसको बैंक भेजती हूँ। जैसे ही चेक कैश होगा वो मुझे सिग्नल करेगा, तब मैं गवाही दे दूँगी, वरना नहीं। उन्होंने चेक को एक नज़र देखा और फिर पेन को। दूसरी तरफ महमल का नाम पुकारा गया। वो उन्हें मुतनव्विर निगाहों से देखती उठी और सर उठाए पूरे इत्तेमाद से कटहरे की तरफ बढ़ी। आगाजान कभी चेक को देखते हुए कभी इसे जो कटहरे में कर रही थी और इसके सामने गिलाफ में लट्टा कुरान लाया गया था। वो निगाहें इन पे जमाएं पल चुपके बगैर कुरान पर रख के चंद फिक्र दोहरा रही थी। उन्होंने आखिरी बार चेक को देखा और फिर तेज में आकर इसे मरोड़ कर 2 टुकड़े किए। महमल तलखी से मुस्कुराई, सर झटका और वकील की तरफ मुतवज्जह हुई। वो इससे कुछ पूछ रहा था। फवाद की जमानत मंसूख हो गई। इसके खिलाफ सबूत बहुत थे। वापस उसे जेल भेज दिया गया। वापसी का सफ़र बहुत खामोशी से कटा। वो आगाजान के लैंड क्रूज़र की पिछली सीट पर बहुत खामोशी से सारा रास्ता बाहर देखती आई थी। जब कार पोर्च में रुकी तो सबसे पहले उतरी। लॉन में बहुत सी औरतें तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ? वो किसी को देखे बगैर तेज़ से अंदर चली गई। इस एहसान फरामोश लड़की ने फवाद के खिलाफ गवाही दे दी। जलील ना हो तो, मगर फिक्र की बात नहीं है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। केस इतना मजबूत नहीं है। वो फराज चचा और उसे चचा से तसल्ली देने लगे, मगर ताई मेहताब का चचा सफ़ेद पड़ गया। हाय मेरा फवाद। वो सीने पे 2 हाथ मारकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी।
روتے روتے وہ لڑکنے کو تھی جب فضا اور نائمہ نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں گہرام مچ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر پیچھے گردن میں پڑی بالوں پہ پھسل گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ وہ کانچی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی، جوتے ساتھ اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیص اور سر پہ گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکی ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھی۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی، آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی، اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پر بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اسبال سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ ربیہ اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا اصلی پراعتماد، مضبوط اور روک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے بازی کی اسائنمنٹ کر رہی ہوں۔ فرشتے بازی نے دی ہے۔ الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں، جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ مسئلے کسی بھی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہی مسائل جیسے کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل۔ فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اس طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھی گئی۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہے، محمل کی لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر ایک طرف پوری مڑی۔ مشابہت ہے نا سارا، مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کس سے بہت ملتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہے؟ تو تمہیں نہیں پتا؟ رابعہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس سے ملتی ہے؟ رابعہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہے محمل، بالکل تمہاری جیسی ہے۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کسی بات اور فرشتے ذرا سے مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئی، بالکل اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیٹھ فراؤن سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھ کے سوچ میں گم تھی۔ برے بال کھلے شانوں پہ گر رہے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اس طرح خلا میں گور رہی تھی۔ ہاتھ پہ ٹھونکی۔ اماں بات سنیں؟ ہاں بولو۔ مسرت الماری میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کی زور سے بولنے کی آواز پہ ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ کتاب بند کی، لحاف لا کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئے۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے سوفے پر پررغبت انداز میں بیٹھے تھے، اور مسرت ان کے سامنے جسے بے بس سی کری تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک فاخر بڑی نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہی کڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بابی، مسرت کی آنسوں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گرا کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی، اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے انہی کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو تائی نے ان کو چپ کروا دیا، مگر ہفتے بعد ہی شادی کی تقریباً انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے، یہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لعان طعن کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی، اور اس کے مقابل پورا جتھا تھا مانی خیز نگاہ اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بابی، مگر وسیم کو میرے سمینے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچ رہا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت کیا کر رہا تھا ادھر؟ تائی ہاتھ چھاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے شہزاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچ کھچ رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں منظر عام پہ آئی تو انہوں نے فون پہ ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے پرسوں کی ایک نادانی تھی مہتاب بابی۔ بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکی سے بیعت ہے جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔
تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حال تائی کو نظر آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز سے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، گردن سیدھی، بورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں، کدھر، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنے گردن کے گرد کستا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑھ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کے سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو۔ مگر وہ نہیں رکی، اسے نہیں رکنا تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل، وہ تیز دوڑتا ہوا اس کے ساتھ آ ملا، بات تو سنو۔ پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس سے قدم تھمے، بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤ؟ وہ پریش کی طرف گھومی، غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پہ ظلم سہتے روتی رہو گی تو گٹ گٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جس سے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا، اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کوڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے میں نے آپ سے کبھی امید لگائی ہی نہیں تھی۔ پھر کیا میں نہ رہوں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا، درختوں کی باڑ اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، چند لمحے منتظر کرتی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سے واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے گروپ انچارج آتی ہوئی دکھائی دی۔ السلام علیکم باجی، فرشتے میم کدھر ہے؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اس لیے وہ آج نہیں آ سکی۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا، اس نے قدر جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور اونچا دیوار کی فرنیچر ونڈوز، لائبریری کے مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے، اس نے حوصلے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر۔ لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سے ادھر لپکی۔ چند ریک سے ادھر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ہلکی گلابی شلوار قمیض پہ گرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپیٹے۔ فرشتے کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کی کمر پہ گرتے سیدھے برے بال دکھائی دیے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی، اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتوں کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے، مجھے سے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ ارے ماشاء اللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لے کرسی پہ آ بیٹھی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کی اس طرف ایک کرسی خالی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پہ رکھ دی۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ لمبے سیدھے برے بال جو اس نے کانوں کی بچے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سنہری آنکھیں، اس کے نقش مختلف تھے مگر آنکھیں اور بال تھے جسے وہ آئینے دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس لیے انکار کر دوں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو اس نے ابھی اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے، بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے۔ تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ریئیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ اس پہ تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سے مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہے صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس۔ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔
یہ بہت پرانی بات ہے. 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلے کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے گا اور میں ہاسٹل میں رہوں. اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا. ہاں ایک بہن ہے. فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. کدھر رہتی ہے؟ یہی اس شہر میں. وہ آپ سے ملتی ہے؟ نہیں، کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے. اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پہ ان کے گھر ہوا ہوں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں. پھر وہ پلک جھپکے بنا ان کی دیکھتی آنکھوں ہوئی. پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں. میری اتنی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی. کیک اور پھول؟ عید میں بہت جگہ سے مٹھائی اور کیک پھول وغیرہ آتے تھے. کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کے پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے. اور اس سے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی تھی. اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال ہی چھوٹی ہے. نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل. فرشتے جیسے ذرا سی مسترق ہوئی تھی. ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو لانے میں کچھ مدد کر سکوں. نہیں. فرشتے نے بغور سے دیکھتے نفی میں سر ہلایا. تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی. پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے اصلی دوست اور قطعی انداز میں گہری سانس لے کر رہ گئی. یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہے، وہ کہہ کر پرسوش انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی. رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمرے میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں اٹھ کر جانے لگی اور لاؤنج خالی رہ گیا. تو وہ دبے پاؤں باہر نکلی. آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا. لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا. آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی. قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آواز نے اس کا ہاتھ روک لیا. اس لڑکی سے کوئی بات نہیں. آج پھر میرے آفس آ گئی تھی. آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی. کون؟ فرشتے؟ کا حیران کل نے جا. پھر وہی پرانی بات کرنے کے محمل کی جائیداد میں اس کو بھی حصہ نکالے. محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آ گری ہے. ہاں آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو. تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑی گئی ایک حدیث کے کانوں میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جا کے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. نہیں. وہ گھبرا اٹھی. اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے. وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے. اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی. دروازے کی کھنڈی لگا کر وہ پولیس ہاتھ سے قابو کرتی بیڈ پر گر سی گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ یقیناً اس کے انقطع تعلق کیے ہوئے ننیالی رشتہ داروں میں سے ہے. لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا. اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر. کیا فرشتے نے مطالبہ کیے کہ محمل کے حصے میں سے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسے کیوں کرے گی؟ سیاہ ہوائیں میں ملبوس گریس کافی ملائم چہرے کو منقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے. وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ نہ ملتی تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی. وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا ہی نہ پا رہی تھی. لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر گر پاش پاش ہو گیا تھا. پتہ نہیں کیوں.